हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक नावल जिसका नाम है तेरा इंतज़ार हासिल ठहरा। अरकम गाज़िया हसन, किस्त नंबर 1। माही यार जल्दी करो, कब से तैयार हो रही हो? तुम्हारी तैयारी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं आ रही। हिना आखिरकार तंग आकर बोली, जो कब से इंतज़ार में थी कि कब माहीन आईने के सामने से हटे ने और वो अपने मेकअप को फाइनल टच दे। ओहो हनु यार, चुप भी करो, मुझे तैयार होने दो। माहीन आई लेंसेज लगाते हुए झटका कर बोली, हो गया, कैसा लगा है? इसने आई लेंसेज लगने के बाद हिना की तरफ चेहरा मोड़कर पूछा, बहुत अच्छा। अब हटो पीछे। हिना ने तकरीबन खींच कर उसे पीछे किया। माहीन आपी, मेरी ब्लैक हेयर्स कहाँ हैं? मुझे मिल नहीं रही। रोशिन कब से अपनी नई हील्स ढूंढते हुए हलकान हो गई थी। मुझे क्या पता, माहीन ने एक्टिंग करके अंदाज में कहा, क्योंकि वो जूता कहीं रख कर भूल चुकी थी। झूठ, मुझे पता है कि आपने रखी थी, बताएं ना कहाँ है। वो रोने देने को थी। चलो जी रोशनी, अब तुम अपने जूते को हमेशा के लिए, क्योंकि इस मैडम की रखी चीज़ भूले से भी ना मिले। हिना सैंडल्स की स्ट्रिप बंद करते हुए बोली, ये लो रोशिन, तुम्हारा जूता। फ्रिया बेगम कमरे में दाखिल होते ही बोली, ओ गसीली नज़र माहीन पर जो समझ चुकी थी कि अब उसकी खैर नहीं, मगर उन्होंने घर में शादी का फंक्शन होने की वजह से डांटना मुनासिब ना समझा। जल्दी करो तुम तीनों, कब से तैयार हो रही हो, पर तैयारी है कि मुकम्मल नहीं होने को? घर का जी चची जान, मैं रेडी हूँ। कैसी लग रही हूँ? हिना ने फ्रिया बेगम के सामने आते हुए पूछा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी, उन्होंने प्यार से उसके गाल को थपकाते हुए कहा। और हम दोनों, रोशिन और माहीन भी जल्दी से माँ के आगे बोलते हुए बोली, माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही है। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, वो कमरे से जाते हुए बोली। तीनों ने दुपट्टे संभालती हुई बाहर निकली। अरे आप तीनों तैयार नहीं हुई अभी तक? अमार ने चेहरे पर मसनूई हैरत समझाए इनसे पूछा। तीनों ने थोड़ी सी चिड़चिड़ाई का मतलब, हम तुम्हें तैयार नज़र नहीं आ रही, रोशिन ने कहा। जाने वाली नज़रों के साथ पूछा, हमें छोड़ो, तुम क्यों अभी तक उसे घूम रहे हो? तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे फंक्शन में कुर्सियां लगाने का इरादा तो नहीं? माहीन अपना बदला लेते आगे बढ़ गई, जबकि वो दोनों हंसने लगी। अमार की बाजी इस पर भारी पड़ गई। चलो बच्चों नीचे चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? सबिहा बेगम जो किसी काम से ऊपर आई थी, उन्होंने यूं खड़ा देखकर बोली, अरे बेगम साहिबा कहाँ हैं आप? मेहमान आ गए हैं, सरदार आगा ने नीचे लाउंज में खड़े होकर कहा। मेहमानों के नाम पर सीढ़ियां उतरी। माहीन का दिल जोर से धड़का। हसन आगा मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। उनके 4 बेटे थे, सरदार आगा, समीना आगा, जरीना आगा और वकार आगा। उनके सभी बच्चे उनकी तरह काबिल थे। वालिद की वफात के बाद सारा बिजनेस सरदार आगा के कम उम्री में ही संभाल लिया। चंद साल बाद सबिहा मुस्तफ़ा उनकी हमसफ़र बन गईं। उनके 3 बच्चे थे, हमाद सरदार आगा, हिना सरदार आगा और अमार सरदार आगा। समीना का रिश्ता हसन आगा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने दोस्त के बेटे से कर दिया था। सरदार आगा ने भाई होने का फ़र्ज़ बाखूबी अदा किया और अपनी बहन को दुआओं के साथ रुखसत किया। उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों के पैदाइश हुई, एक बेटा रिहान और बेटी ज़ारा। ज़रीना बेगम ने अपनी शादी के लिए पसंदीदा का इजहार किया, जिसकी भाइयों ने मुखालफत की। वजह किसी को पसंद करना नहीं थी, बल्कि इब्राहिम अफरीदी को पसंद करना था। इब्राहिम अफरीदी और समीना सरदार के ख़ानदान के दरमियान सालों से दुश्मनी चलती आ रही थी। दोनों ने अपने ख़ानदानों के खिलाफ जाकर शादी करने का फ़ैसला किया।
بہن کے نڈر رویے نے دونوں بھائیوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے نکاح کروا کے سمینہ کو رخصت کر دیا، مگر پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا۔ ابراہیم سمینہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی سمینہ اور ابراہیم کے گھر بیٹے اشر کی پیدائش ہوئی۔ اس کی بعد ہادیہ اور پھر ہنا دنیا میں آنے لگے، لیکن ساتھ ہی سمینہ بیگم کو کینسر ہونے کی اطلاع بھی ملی۔ وقار آغا کو صبیحہ بیگم کی بہن فریحہ پسند آ گئیں اور انہیں بیاہ لائے۔ ان کے ہاں 2 پیاری سی بیٹیاں ہوئیں، بڑی ماہین اور چھوٹی روشین۔ سمینہ اور ابراہیم نے اپنے خاندان کو منانے کے لیے 1000 جتن کیے، مگر بے صد آخر کار ان کے بستر سے الگ ہو جانے کے بعد پھر بھائیوں کا دل پگھلا ہی گیا، مگر تب بھی انہوں نے ابراہیم کو قبول نہ کیا۔ اشر، ہادیہ اور حنان کبھی لاہور اپنے ماموں کے گھر نہیں آئے تھے۔ ہاں کبھی کبھی وہ جب لوگ سمینہ کی تیمارداری کے لیے جاتے تو مل لیتے، مگر یہ سلسلہ بھی سمینہ بیگم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھیں تو آخر کار آج دیدار ہونا طے تھا۔ آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھے گی، آج 10 سال بعد وہ اسے دیکھ ہی لے گی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی اور آخری بار اشر کو دیکھا تھا۔ اپنی ماں کی معیت کے پاس کھڑا 16 سالہ اشر یک ٹک نہیں دیکھی جا رہا تھا۔ شاید اپنی ماں کا چہرہ آنکھوں میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ رو نہیں رہا تھا۔ جانے روبرو وہ کیسا دکھتا ہوگا، تھوڑی دیر بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کی ساری تصویریں نظروں کے سامنے لاتے ہوئے سوچ کر مسکرا دی۔ لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نظر جانے پہچانی سی لڑکی پر پڑی جو حنا سے مل رہی تھی۔ وہ اس کی پہچاننے کی تنگ دور میں ان تک آئی۔ یہ ماہین ہے، حنا نے تعارف کروایا تو ایک دم سے اسے پہچان گئی۔ وہ تو ہادیہ تھی۔ وہ دونوں بہت خوش دلی سے گلے ملیں اور پھر حنا اسے باقی سب سے ملوانے کے لیے لے گئیں۔ وہ وہیں کھڑی لان میں موجود مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی جو اشر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بس اسی کو متلاشی تھیں۔ وہ اس کی تلاش میں تھی۔ جب ریحان اس کے پاس آیا، ریحان نے اسے فرضی گلا کھنکارا۔ ماہین نے اسے دیکھتے ہی سلام جھاڑا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ریحان نے اس کی دلکش چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے لگا مجھے ڈھونڈ رہی ہو، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ آپ کی خوش فہمیاں ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے ریحان کا اس طرح فری ہونا بالکل اچھا نہ لگا اور وہاں سے چلی گئی۔ سی گرین شرٹ، فراق اور کاپر غزارہ پہنے، لال دوپٹہ ڈالے، ماتھے کے ٹکے ٹک کر رہی تھی۔ ماہین اسے اپنے دل میں اتارتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے لگا، پر وہ اسے بھی ابھی تک نہیں دکھا تھا۔ کیا پتہ وہ آیا ہی نہ ہو، اس نے سوچا، اور اس سوچ نے ہی اسے اداس کر دیا۔ وہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ حماد اور زارا کی شادی تھی۔ آج حماد کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی اور کل زارا کی۔ لڑکے حماد کو دوپٹے کے نیچے لے کر سٹیج تک لائے۔ لڑکیوں نے تھیم کے مطابق سفید شلوار قمیض اور اوپر مختلف رنگوں والی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ خواتین رسم شروع کر چکی تھیں۔ وہ بے دلی سے سامنے لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں رسم پر تھی، اس کی سوچ اشر پر تھی۔ اس کی سوچ اشر تھا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا تیار ہونے کا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں سٹیج کے بائیں طرف بیٹھے لڑکوں پر پڑی۔
ان میں سے ایک بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ اسے ایک ہی لمحے میں پہچان گئی اور اگلے ہی لمحے نظریں واپس سامنے پھیر دیں۔ وہ تھا، وہ تو اشر تھا، وہ تو اس کا اشر تھا۔ اس کی دھڑکنیں مشترک ہوئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سفید شلوار قمیض پر گرین واسکٹ پہنے، ہلکی بڑی شیو کے ساتھ، بال سلیقے سے ماتھے پر سیٹ کیے، وہ بہت وجیہہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے اٹھ کر جائے۔ موقع پاتے ہی وہ وہاں سے ہٹ کر ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی، مگر وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ساری تقریب میں ایسا ہی ہوتا رہا، جب وہ اسے دیکھتی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ رات 12 بجے تقریب اختتام کو پہنچی اور مہمان واپس چلے گئے۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کی جانے کے بعد ماہین اداس سی ہو گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی، وہ اسے ہی سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں بھی ابھی تک اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، انہی حسین لمحات کو سوچتے ہوئے، جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ کبھی یادیں، کبھی باتیں، کبھی پچھلی ملاقاتیں، کبھی کچھ یاد آتا ہے تیرے ایک یاد آنے سے۔ 1 بج چکا تھا، سب سونے جا چکے تھے، مگر وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، چاند کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اپریل کی دھیمی میٹھی ہوا اسے چھو کر گزر رہی تھی۔ 14ویں پر نور چاند میں اسے اس کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، اسے ماہین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب پہلی بار اور آخری بار اس نے ماہین کو دیکھا تھا، ماں کی تدفین کے لیے جب وہ لوگ لاہور آئے تھے، تب 8 سالہ ماہین یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کراچی واپس آنے کے بعد وہ اسے سوچنے لگا، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا، اسے لگتا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں ہے۔ پھر جب ماہین کے نام پر اس کا دل ایک بیٹ مس کرنے لگا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ ماہین وقار آغا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اہم وہ چاند کو دیکھ کر ماضی کو یاد کرتے مسکراتا تھا۔ جب حنان اس کے پاس آیا تو اس نے اس طرح حنان انتہائی میں خلل ڈالا، بالکل اچھا نہ لگا۔ یہ تو آپ بتائیں کہ کیا ہے؟ حنان نے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے لڑا بیوں کے سامنے سٹائل میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ چاند کو دیکھنا منع ہے کیا؟ اشر نے تیوری جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ چاند کو دیکھنا تو منع نہیں ہے، البتہ ماہین آپی کو گھورنا ضرور منع ہے۔ حنان نے اس کے سر پر بم تھوڑا کک کیا۔ مطلب تمہارا اشر کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ دیکھا میں نے جس طرح پوری تقریب میں آپ ماہی کو گھور رہے تھے۔ یہ تو شکر کریں کہ ماموں نے انہیں دیکھا، ورنہ بابا کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی انٹری اس گھر میں بند ہو جانی تھی۔ حنان جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ اس کی اس بات کے جواب میں اشر خاموش ہو گیا۔ حنان کو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اتنے سالوں بعد وہ اپنے ماموں کے گھر گئے تھے، اتنے سالوں بعد دلوں کے فاصلے کم ہونے لگے تھے، اتنے سالوں بعد رشتوں کی ڈور تھوڑی سی مضبوط ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے دوبارہ سب کہیں پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر وہاں خاموش بیٹھے رہے۔ آج زارا کی مہندی کی رسم ادا کرنے جانا تھا۔ آج سب لڑکیوں نے گھاگھرے پہنے تھے۔ ماہین ہلکے فیروزی رنگ کی کرتی کے ساتھ ہلکے مسٹرڈ کلر کا گھاگھرا پہنے ہوئے تھی۔ اس کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ وہ آئینہ کے سامنے کھڑی جھمکے پہن رہی تھی جب اسے حنا کی آواز سنائی دی، اشر بھائی کتنے ہینڈسم ہیں نا ماہین، بالکل کسی شہزادے جیسے۔ پتہ ہے ماہی، وہ ایس پی ہیں، یونیفارم میں کتنے اچھے لگتے ہوں گے نا۔ حنا اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی اور ماہی اشر کو سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ حنا کو کیا بتاتی کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ اس کے سارے اکاؤنٹس چیک کرتی تھی اور نہ جانے کتنی دیر اس کو تصویریں دیکھتی رہتی تھی، مگر کبھی فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
نیم شب دعائے لب تہجد کی عبادت میں نے تمہیں مانگا اور فجر کی اذانوں تک، واہ آج تو میری چڑیل بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میری کا لفظ عمار نے دل میں ہی کہا تھا۔ وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں عمار کی آواز سنائی دی۔ ہلکے پیلے رنگ کی کرتی اور ہلکے نارنجی گھاگھرے کے ساتھ لال دوپٹے میں پیاری سی روشین عمار کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ روشین نے جواباً اس گھوڑی سے نوازا، کیسا لگ رہا ہوں؟ عمار نے اپنی شوخ نظروں سے اس پر جمائے تنگ کرنے کی عرض سے پوچھا۔ روشین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے گا میں اجرک ڈالے وہ نظر لگ جائے گی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے اختیار دل میں ماشاء اللہ کہا۔ ویسے ہی لگ رہے ہو جیسے روز لگتے ہو، اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ عمار استہزا ہنسا۔ وہ کچن سے جاتے ہوئے مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرائی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص جذبات رکھتے تھے، بس کہہ نہیں پاتے تھے۔ عمار نے من موہنی سے لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے محبت تو کرتی تھی، بس کہنے سے ڈرتی تھی۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، محبت کوئی فلسفہ ہی نہیں مانتی۔ اس کے اپنے ہی جواز ہوتے ہیں، اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ کبھی ایک پل میں ہو جاتی ہے اور کبھی ساری زندگی بھلائے نہیں بھولتی۔ یہ تو سحر ہے جو امر ہونے کا آزاد رکھا ہے۔ جو ایک بار دل میں ڈیرے ڈال لے تو پھر سنبھلنا مشکل ہے۔ یہ تو ہے جس کو بھی حساس بنا دے، پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، برف میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ یہ تو اس پروانے کی مانند ہے جو جانتا ہے کہ شمع اسے جلا کے راکھ کر دے گی، مگر پھر بھی اسے دور نہیں رہتا۔ یہ تو بس ایک کے نام کی تسبیح ہے کا حافظ بنا دیتی ہے، بس ایک چہرے کا طالب بنا دیتی ہے، اس راستے کا مسافر بنا دیتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ دل کرچیوں پر چل کر میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد پھر وہیں ہوتا ہے۔ اور ہاں، محبت صابر بھی تو بنا دیتی ہے، ہجر میں صبر کرنا سکھا دیتی ہے، اداس کے رنگوں سے آشنا کروا دیتی ہے، بس سا کر دیتی ہے، دل درد سا کر دیتی ہے اور رب کا کر دیتی ہے۔ ماہین، ہنا اور روشین ابھی عمار کے ساتھ زارا کے گھر پہنچی تھیں۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظریں اشر پر پڑیں، جو کالی شلوار قمیض پر گلے میں اجرک ڈالے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا، مگر حنان کی رات والی بات ذہن میں آتے ہی اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور مہین کو اس کے پاس سے گزر کر اندر جانا تھا۔ وہ اپنے دل کی منتشر ہوتی ہوئی دھڑکنیں سنبھالتی آہستہ سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ باقی تینوں اشر سے مل کر اندر جا چکے تھے۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دھیمے سے اشر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ اشر نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ضمنی لہجے میں جواب دیا۔ اس کی جز ہے لٹاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا گئی اور جلدی سے اندر کی جانب چلی گئی۔ وہ واضح طور پر اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا۔ اس طرح تقریباً بھاگ کر جانے پر مسکرا دیا۔ اسی وقت اس کے فون کی میسج ٹیون بجی۔ حنان نے اسے کوئی پکچر واٹس ایپ کی تھی۔ وہ چند سیکنڈ پہلے کی تصویر تھی جب وہ اور مہین اس دوسرے آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو دور کھڑے حنان نے اسے آنکھ ماری اور وہ سر پیچھے گرا کر ہنسنے لگا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ مہین آج زارا کی طرف ہی رکی تھی، کیونکہ کل اسے زارا کو پارلر لے کر جانا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ اشر کو شدت سے کافی کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ پہلے سے ہی کچن میں موجود تھی۔
وہ دروازے کی طرف سے پشت کیے کھڑی تھی، اس لیے اشر کو نہ دیکھ سکی۔ اشر کو شرارت سوجی کہ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اس کے کان میں کہا، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ اشر کی آواز پر وہ ایک دم اچھل کر مڑی تو اس کے شانے سے ٹکرا گئی اور گرنے لگی تو اشر نے اسے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اشر کے دل پر تھا، وہ بآسانی سے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اشر کو لمحے کی نزاکت اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹا۔ وہ مجھے کافی، اشر کی بات ابھی منہ میں تھی کہ وہ بھی بول اٹھی، جی آپ چلیں میں لاتی ہوں۔ اس کی غیر ہوتی حالت نے اشر کو محظوظ کیا تو مسکرا اٹھا، میں باہر لان میں ہوں۔ وہ اسے بتا کر لان میں گیا۔ وہ کافی بناتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی تک اسے اشر کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو چوما اور پھر خود ہی اپنی حرکت پر حیران ہوئی۔ اپنے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر کے مگ میں گرم پانی ڈالنے لگی۔ وہ لان میں کھڑا حنان کی تازی بھیجی تصویر دیکھ رہا تھا جس میں اس نے ماہین کو تھاما ہوا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچن کے مناظر کو بھی حنان نے کیمرے کی آنکھ میں قید کر چکا تھا۔ وہ تصویر میں ماہین کو دیکھ کر مسکرانے میں مصروف تھا جب اس اپنے عقب میں ماہین کی آواز سنائی دی، کافی۔ وہ مختصر سا بولی اور کافی مگ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے اشر نے شکریہ کہتے ہوئے تھام لیا۔ سنیں وہ جانے کے لیے مڑی جب اشر نے اسے پکارا، جی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، تھوڑی دیر یہیں رک جائیں۔ وہ اسے اس بات کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کچھ اشر بھی اپنی زبان پھسلتے ہوئے اور اپنے جذبات قابو نہ پاتے ہوئے حیران تھا۔ اتنے سالوں بعد تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں کر چاہ کر اس کی نظروں سے دور ہو۔ وہ تو ہمیشہ اس کے لیے اپنی نظروں کے سامنے سجائے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے اکیلے ہی کافی پینے کی عادت نہیں۔ اشر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور بس پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور جھولی میں رکھے اپنے ہاتھوں کو موڑ رہی تھی۔ بائی دا وے، کافی بہت اچھی تھی۔ کافی پینے کے بعد مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، وہ ٹھیک ہے، مسکرا بھی نہ سکی۔ آج نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے، مگر دونوں گھروں کے تعلقات انہیں ڈرایا ہوا تھا، مگر دل کے باز ہی نہیں آتے تھے۔ آج زارا کی بات تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بچے موجود تھے، جبکہ بڑے ناشتہ کر چکے تھے۔ زارا ناشتہ کرنے لگی تو ماہین نے اسے دیکھ کر بولی، کم از کم آج تو سکون سے بیٹھ جاؤ۔ زری، آج شادی ہے تمہاری۔ اور اس ہاتھ سے پکڑ کر ڈائننگ پر بٹھایا۔ آج مجھے لگانے دو ناشتہ۔ کہتے ہی وہ ناشتہ لگانے لگی۔ اتنی دیر میں ریحان، حنان اور اشر بھی آ گئے۔ سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے لگے۔ اشر، یار پلیز تم زارا اور ماہین کو پارلر لے جانا کیونکہ میں نہیں لے جا پاؤں گا۔ بہت سے کام ہیں، واپسی پر پک کر لوں گا خود ہی۔ ریحان نے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، ارے وہ کیسے لے کر جائیں گے، انہیں تو یہاں کے راستے بھی نہیں معلوم۔ زارا بولی، زری آپا ہے، بے فکر رہیں، موصوف کراچی سے زیادہ لاہور میں رہتے ہیں۔ حنان مسکراہٹ چھپائے اشر بولا۔ اشر نے ٹیبل کے نیچے سے حنان کو پاؤں مارا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے وارن کیا۔ بحران نے بتیسی نکالنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اشر کم از کم ہر ہفتے لاہور ضرور آتا تھا۔ ہاں بھائی، وہی ماہین کو دیکھنے۔ جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں لے جاؤں گا، وہ کھانا کھاتے مصروف انداز میں بولا۔
مہین کو یاد آیا کہ اس نے 2-3 مرتبہ اشر کو دیکھا ہے یونیورسٹی میں۔ اس کا مطلب وہ میرا وہم نہیں تھا، میں نے واقعی میں ہی اشر کو ہی دیکھا تھا۔ وہ خود سے گویا ہوئی۔ وہ مہین کے اور اپنے کپڑے جیولری وغیرہ رکھ رہی تھی پارلر جانے کے لیے، جبکہ اشر نیچے ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلیں اور گاڑی میں بیٹھنے لگیں جب وہ بولا، ایک منٹ، میں ڈرائیور نہیں ہوں جو دونوں اس طرح پیچھے بیٹھ رہی ہو۔ اشر مصنوعی ناراضگی سے بولا، ارے ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ لیں آ گئی میں آگے۔ اب خوش؟ زارا آگے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اشر مسکرا دیا۔ میں روڈ پر گاڑی لانے کے بعد اشر نے بہانے سے مڑ کر مہین پر سیٹ کیا۔ مہین اپنی ہی سوچوں میں گم باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر فرنٹ مرر پر پڑی۔ اشر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کو یوں دیکھنے سے گھبرا گئی اور نظریں نیچے کر گئی۔ سارے راستے وہ اسی طرح نروس اپنی انگلیاں چٹکاتی رہی اور وہ اسی یہ حالت دیکھ کر محفوظ ہوتا رہا۔ بارات آ چکی تھی۔ زارا اور مہین بھی پارلر ہال میں پہنچ چکی تھیں۔ وہ چوتھی بار پورے ہال میں نظر دوڑا رہا تھا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ شرم کریں بھائی، میں کب سے کھڑا آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں، اب بس کریں، اور کتنی لڑکیاں تاڑیں گے؟ حنان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ساس کی طرح سر پر سوار ہوتے ہی پوچھا۔ جواباً اشر نے صرف اسے گوری سے نوازا کیا۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ ہمدردانہ لہجے میں چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ حنان تم اب مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ اشر نے ایک ہاتھ سے اس گردن سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑیں، وہ دیکھیں بھابھی آ رہی ہیں۔ حنان انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ انٹرنس پر مہین اور روشین زارا کو لا رہی تھیں۔ سرخ کارپیٹ پر چلتے ہوئے بڑی ہیڈ لائٹ میں وہ چاند سے اتری پریاں لگ رہی تھیں اور وہ تینوں حسن میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ زارا نے سرخ رنگ کا گولڈن اور کاپر کا کامدار لہنگا پہن رکھا تھا جس کے پیچھے لمبی ٹیبل تھی۔ لہنگے کے اوپر چھوٹا سا گھیرے دار فراک تھا جس پر لہنگے کے ساتھ کام کیا گیا تھا۔ بالوں کی سائیڈ سے مانگ نکال کر دوسری طرف سلیقے سے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ جھومر لگائے، ناک میں چھوٹی سی نتھلی پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہیں زہرا پر ہر مرکوز تھیں مگر اشر صاحب مہین کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ مہین نے گھٹنوں سے اوپر تک پرپل کلر کی شرٹ فراک پہنی تھی جو کہ شلوار اور گولڈن سے بھری ہوئی تھی، سلور اور گولڈن سے بھری ہوئی تھی، ساتھ میں پرپل کلر کا بیل باٹم پہنا ہوا تھا۔ درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف بریڈ بنائی تھی جبکہ چند آوارہ لیٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اشر نے اسے دیکھا تو اپنی نظر ہی نہیں ہٹا پایا۔ یہ دل بے چین رہتا ہے تیرا دیدار ہونے تک۔ حنان نے اشر کے کان میں شعر پڑھا۔ اشر مسکرا اٹھا۔ یہ تو گئے کام سے۔ حنان بس اتنا ہی کہہ سکا اور دل میں اپنے بھائی کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کی۔ وہ سب بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور آس پاس کون ہے، یاد تھا تو بس کہ یہ وہ اس کے سامنے ہے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گرین کلر کے شرٹ، کامدار فراق اور نیچے ہم رنگ بیل باٹم میں ہیڈ لائٹ میں چلتی روشنی عمار کو اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس پرستان سے بھٹک کر آ گئی کہیں پری کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کہیں بہت دور لے جائے۔ عمار کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔
حماد نے زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے زارا تھام لیا۔ اب وہ دونوں سارے مہمانوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ آئی لو یو، حماد نے آہستہ سے زارا کے کان میں کہا۔ وہ شرما گئی۔ اب تم بھی بولو، اس نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ زارا نے انجان ہوتے ہوئے کہا۔ وہی کہو جو ایک لڑکی ایک لڑکے کو کہتی ہے جب وہ اسے آئی لو یو کہتا ہے، حماد بولا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ لڑکا کون ہے؟ زارا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ حماد نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ حماد اس کی شفاق ہنسی میں کھو گیا۔ اشر ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے کیونکہ ریحان کا بار بار ماہین کو دیکھنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ ریحان کو کچھ کہتا بھی تو کس حق سے؟ آخر کیا لگتا تھا وہ ماہین کا کزن؟ وہ تو ریحان بھی لگتا تھا۔ آخر کار اس نے ماہین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ولیمے کا دن تھا، سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اشر لان میں حنان کے پاس آیا۔ کیا دن آ گئے ہیں کہ اب اس ٹڈے سے مدد مانگنی پڑے گی۔ واو، اشر نے دل میں سوچا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس کا دوست، اس کا جگری یار، اس کا ہمراز، اس کے ہر راز سے واقف۔ اشر اسے کچھ نہیں بتاتا مگر حنان صاحب خود ہی جاسوسی کر کے پتہ لگا لیتے تھے۔ واہ بھائی، کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ اور وہ بھی مجھے دیکھ کہیں آپ کو مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ حنان نے مصنوعی حیرت سے پوچھا اور پھر شرمانے کی اداکاری کی۔ اچھا اب بتائیں کیا کام ہے؟ حنان بولا۔ کام؟ او ہو، وہ بھی تم سے؟ استغفر اللہ، اشر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ تمہیں جو ہیوی بائک چلاتے چاہیے نا، اس بار وہ دلا دوں گا، اشر نے اپنی طرف سے بڑے احسان کرنے والے لہجے میں کہا۔ کیا سچی؟ حنان پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑ کر اشر کے گلے لگ گیا۔ پھر ایک منٹ، یہ عنایت ایسے ہی تو نہیں، اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حنان نے تیوری جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ زیادہ نہیں، اشر کی بات میں منہ میں ہی رہ گئی۔ حنان بول اٹھا۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا؟ حنان کو صدمہ لگا۔ اچھا بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حنان نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس وہ ماہین۔ اشر رکا۔ ماہین سے ملاقات کروا دوں؟ ہے نا؟ حنان نے اس کی بات مکمل کی۔ اشر نے سر کھجاتے ہوئے ہاں میں ہلایا۔ اچھا یعنی اب میں چوری ملاقاتیں بھی کر پاؤں آپ کی؟ حنان بولا۔ اشر نے ترسا ہوا منہ بنایا۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان نے ترس کھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو میرے ٹڈے، اشر نے پیار سے حنان کا گال چوما۔ استغفر اللہ، حنان بولا اور پھر دونوں ہنس دیے۔ ڈارک گرے میکسی میں لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ آنکھوں کو تسخیر کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اشر نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی ڈارک گرے 3 پیس میں پہنے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ماہین نے جب ہال میں انٹر ہوتے ہی اشر کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی مگر پھر جلدی سنبھل گئی اور نظریں ثانی ڈالنے کی کوشش نہ کی کیونکہ پھر نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ چل اب کام پہ لگ جا، اشر نے آہستہ سے حنان کو کہا۔ بڑی جلدی ہے آپ کو، حنان نے ہنسی نکالتے ہوئے کہا۔ اشر نے اسے آنکھوں میں دیکھائے۔ اچھا کرتا ہوں کچھ، حنان بولا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ڈیئر فرینڈز۔ تو آپ سب بتائیں، یہ پہلا ایپیسوڈ تھا اس ناول کا، تو آپ کو کیسا لگا؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔